السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، جی میری آواز آ رہی ہے؟ تم کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ میں پوچھ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ چلے پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی اسٹارٹ کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب اپنے اپنے مائک آن کر لیں اور دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والی علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ چلے پھر پچھلے کلاس میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پورا کور کر لیا تھا۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک شروع ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ آپ سب اپنی مائک آف کر لیں۔ ایک دم میرے کو بوجھ کے جیسا لگ رہی ہے، لائک آپ سب اپنی مائک آف کر لیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آپ سب پلیز اپنا مائک آف کر لیں۔ جی چلے پھر اب شروع کرتے ہیں۔ آپ سب حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حکمت عطا کیا کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ کا حق مانے گا تو یہ تیرے لیے بھلے کی بات ہوگی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو چند نصیحت کی
नसीहत मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाना, ठीक है। तो इन्होंने अपने बेटे से कुछ चंद नसीहत की, कुछ बातें की, कुछ अच्छी अच्छी बातें अपने बेटे को सिखाई। तो देखिए ये क्या बातें हैं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को चंद नसीहत की, जिसका जिसका इस सूरत में ज़िक्र है। इन नसीहतों का मतलब ये है, तो अब हम ये जानेंगे कि नसीहतों में से कौन कौन सी नसीहत थी, ठीक है। तो चले पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ए बेटे, अल्लाह ताला का शरीक किसी को ना मानना। तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला का शरीक किसी को ना ठहराना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, ठीक है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, है ना। तो क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया, और अगर हम अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और से अपनी चीज़ें मांगेंगे, अपनी दुख दर्द सुनाएंगे किसी और को, किसी और से मांगेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना। दूसरी नसीहत क्या है? अपने माँ बाप का कहना मानना, कि तेरी माँ ने तुझे अपने पेट में रखा और इसके लिए कितनी तकलीफ़ उठाई। हम सब जानते हैं कि हमारी माँ कितनी तकलीफ़ उठाकर हमें इस दुनिया में लाती है। फिर 2 बरस तक दूध पिलाया। हाँ, अगर हमारे माँ बाप ये कहें कि अल्लाह का किसी को शरीक बनाओ, हमें अपने पेरेंट्स का हर हाल में कहना मानना है। बट इन केस अगर हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक बनाओ, किसी और से मांगो, किसी और के सामने सर झुकाओ, तो फिर जाकर हम अपने पेरेंट्स का बात नहीं मान सकते। बट सिर्फ इस हालत में, लेकिन हर बात हमें माननी है अपने पेरेंट्स की। अल्लाह ताला का किसी को शरीक बनाओ तो फिर इनका कहना ना मानना, लेकिन इनकी खिदमत फिर भी करते रहना, ठीक है। लेकिन खिदमत से पीछे नहीं हटना, खिदमत फिर भी करना है। और तीसरी नसीहत क्या है? तीसरी नसीहत ये है कि ए मेरे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर, राई का दाना आप लोग जानते होंगे कितनी छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर होगी और वो किसी पहाड़ में हो या आसमान व ज़मीन में कहीं भी हो, ठीक है। कोई छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़, चाहे आसमान में हो, चाहे ज़मीन में हो, चाहे कहीं भी किसी भी कोने में हो, ठीक है। अल्लाह इसको क़यामत के रोज़ हाजिर करेगा। इसका माने ये है कि हम कुछ भी काम करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, कहीं पे भी कोई पहाड़ के गार में भी जाकर अगर हम कुछ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गुनाह भी अगर कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें हर जगह देख रहा है, ठीक है। तो हमें अपने माइंड में हमेशा ये रखना है कि हम कुछ भी करें, कहीं भी करें, तो अल्लाह ताला हमें हर हाल में देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा सोच रखने से क्या होता है कि हम गुनाह से बचते हैं। और चौथी नसीहत ये है कि ए मेरे बेटे, नमाज पढ़ा कर, क्या करो, नमाज पढ़ा कर, और भलाई की बात सिखा और बुराई से मना कर, और जो तुझ पर मुसीबत पड़े तो इस पर सब्र कर। क्या करो? नमाज पढ़ो और अच्छी अच्छी बातें करो, भलाई की बातें करो। और अगर तुम्हारे लाइफ में कभी कुछ मुसीबत, कुछ परेशानी आ जाए, तो उस टाइम क्या करना है? परेशान नहीं होना, बल्कि क्या करना है? सब्र करना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है ना। सब्र कर, बेशक ये हिम्मत का काम है, और ये बहुत हिम्मत का काम है। सब्र करना बहुत हिम्मत का काम है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी मुसीबत के टाइम पर अल्लाह ताला से मदद मांगना है और वेट करना है, सब्र करना है ना। और पांचवी नसीहत ये है कि अपना गाल ना फुला लोगों की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत अंदाज से बात करते हैं या फिर कुछ भी गलत करते हैं, तो तुम उसे बदइखलाक़ी मत इख्तियार कर लो, तुम उसके साथ रूड मत हो जाओ। जैसा वो बिहेव करे वैसा तुम भी मत बिहेव करने लग जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे में और फिर वो बुरे लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा, है ना। तो क्या करना है? तुम्हें गाल नहीं फुलाना, अपना गाल ना फुला लोगों की तरफ, और मत चल ज़मीन पर अकड़ कर।
زمین پر اکڑ کر چلنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند. ٹھیک ہے، تو ہمیں کبھی بھی ایروگنٹ نہیں ہونا، ایٹیٹیوڈ میں نہیں آنا، اکڑ کر نہیں چلنا، یعنی غرور نہ کر. غرور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام نے منع کیا اپنے بیٹے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے لوگ نہیں پسند. اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں. اور 6 نمبر پر نصیحت یہ کی، اور چل مسیح کی چال. مسیح کون ہے ہم سب جانتے ہیں، تو وہ بہت اچھے تھے، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. تو کیا کہا کہ اور چل مسیح کی چال، اور نیچی کر اپنی آواز کو نیچی کر. مطلب زور زور سے چلا کر مت بات کرو لوگوں سے، کیونکہ یہ بہت برا طریقہ ہے. ایسے نہیں بات کرنی چاہیے ہمیں لوگوں سے. بے شک بری آواز گدھوں کی سی ہے. بری آواز کس کی سی ہے؟ گدھوں کی سی ہے نا. تو ہمیں کبھی بھی چلا کر نہیں بات کرنی چاہیے، ہمیں بہت طریقے سے، بہت آرام سے اور بہت ادب سے بات کرنی چاہیے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو بھی نصیحت کی وہ سب ہم سب کے لیے بھی ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ نصیحت تو انہوں نے بس اپنے بیٹے کے لیے کی، نہیں، بلکہ وہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، اچھا نصیحت کرتے تھے. تو پھر وہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اسے اپنے لائف میں لانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا. کبھی بھی ہمیں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بنانا. اللہ کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور کہیں اور بھی جا رہے ہیں، کسی اور سے بھی مانگ رہے ہیں، کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو بھی نہیں بنانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کا کرانے والا اللہ ہی ہے. ماں باپ کا کہنا ماننا، اور ہمیشہ ہمیں اپنے پیرنٹس کا فرما بردار رہنا ہے. ہمیشہ ہر حال میں اپنے پیرنٹس کا کہنا ماننا ہے نا. اگر ہم ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کرے گا. تو آپ کہیں پہ بھی ہو اور تھوڑی سی بھی اگر نیکی کر رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس نیکی کا بدل دینے والا ہے. اس لیے ہم کو نیکی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، ہے نا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا قیامت کے روز نیکی کا پلڑا بھاری ہو. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا ہوگا، اچھے کام کرنے ہوں گے. نماز پڑھا کر اور لوگوں کو نیکی کی بات سکھا. نماز پڑھو اور لوگوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، نیکی کی بات سکھاؤ. ٹھیک ہے، بات سکھایا کر اور بری بات سے منع کر. جو بات غلط ہے اس سے کیا کرو؟ لوگوں کو منع کرو. ٹھیک ہے، صرف تم اکیلے نیکی نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کو بھی بتاؤ کہ ہاں یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں. بری باتوں سے رکنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں. اور نیک بات سمجھا اور بری بات کو روکنے میں ہم کو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے تو اس پر صبر کر. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ اچھی باتیں سکھا رہے ہو بٹ آپ کو ادھر سے ریٹرن میں کچھ اچھا رسپانس نہیں مل رہا، فار ایگزامپل لوگ اگنور کر رہے ہیں یا پھر الٹا سیدھا آپ کو ہی سنا دے رہے ہیں، تو اس ٹائم پر کیا کرنا ہے؟ آپ کو صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اسے بحث نہیں کرنے لگ جانا کہ نہیں آپ غلط ہو میں صحیح ہوں، ایسے نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. آپ بس اپنا کام کرو، اور اگر لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں تو آپ بس صبر کر لو، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی بہت کچھ ہوا ہے جو کہ انہوں نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. نیکی کرو اور صبر کرو. اور یہ بڑے حکمت کا کام ہے، یہ کام بڑے حکمت کا ہے نا. غرور نہ کیا کر. اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس بہت مال و دولت ہے، بہت کچھ ہے، تو اس بات پر آپ کو کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی ایٹیٹیوڈ میں نہیں آنا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت کچھ دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے نا، تو پھر وہی اللہ تعالیٰ آپ سے سب کچھ واپس بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند. تو ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا.
غرور کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہیں، ہے نا؟ اونچی آواز سے نہ بولنا، کبھی بھی اونچی آواز سے کسی سے نہیں بات کرنی. فار ایگزامپل آپ کبھی بھی کسی لڑائی میں کچھ بحث میں کبھی آپ صحیح بھی ہو نا، تو پھر بھی آپ کو اپنی آواز نہیں اونچی کرنی. آپ آرام سے بات کرو، اچھے سے بات کرو، جیسے ہماری نبی بات کرتے تھے. اونچی آواز سے نہ بولا کرے کہ اونچی آواز گدھے کی سی ہوتی ہے نا؟ بتایا گیا ہے یہاں پہ جو اونچی اونچی آواز میں چلا چلا کر بات کرتے ہیں نا، تو اونچی آواز گدھوں کی سی ہوتی ہے. تو ہم نے جو بھی سیکھا، جو بھی پڑھا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس سن کر ایک سائڈ سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے اپنی لائف میں لانا ہے. ٹھیک ہے؟ جتنا بھی کچھ نصیحت ہم نے آج لیا اسے ہمیں اپنی لائف میں لانا ہے. لاؤ گے آپ سب یا بس سن کر نکال دو گے؟ کیا کرو گے بتاؤ؟ چلیے بتائیں، جلدی جلدی بتائیں، پھر کوشچن بھی کرنا ہے. کیا ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہا آپ نے؟ وعلیکم السلام. میں نے اچھا، یہ کہا کہ ہم نے جو بھی نصیحت پڑھی اسے ہم اپنی لائف میں لانے والے ہیں یا پھر بس ایک سائڈ سے سن کر دوسرے سائڈ سے نکالنے والے ہیں؟ نہیں جی، چھوٹی آپ بالکل صحیح کہا. نبی والے اخلاق ہمارے لانے چاہیے، جی اور سب سے عزیز پیار محبت سے رہنا چاہیے. جی ہمارے اخلاق درد ہونے چاہیے اور ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، چاہے جی کتنی بھی پریشانی مشکل ہو. جی بہت اچھے. چلے اب کوشچن کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو کچھ خاص دیا تھا. کیا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو کیا دیا؟ بتائیں. عقل مندی دی. کیا دی؟ عقل مندی. جی جی. حضرت لقمان علیہ السلام نے کس سے نصیحت کی؟ وہ نصیحت کی باتیں کسے سکھا رہے تھے؟ اچھی اچھی باتیں اپنے بیٹے کو. اپنے بیٹے کو. جی، تو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ نصیحت کس کے لیے بھی ہے؟ ہمارے لیے بھی. جی ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمیں اسے اپنی لائف میں لانا ہے. ہم اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی گناہ یا نیکی کا کام کرے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے چھپتی ہے؟ بالکل نہیں. نہیں چھپتی. ہمیں اپنے پیرنٹس، اپنے ماں باپ کا ہر حال میں کہنا ماننا ہے، بٹ ان کیس بس ایک کیس ایسا ہے کہ جہاں ہم اپنے پیرنٹس کا کہنا نہیں مانیں گے. وہ کیا ہے؟ کرنا. جی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ کہے کہ کسی اور کو شریک کرو تو اس ٹائم پر ہمیں اپنے پیرنٹس کا کہنا نہیں مانا، لیکن خدمت پھر بھی کرنی ہے، خدمت سے نہیں پیچھے ہٹنا. جی تو چلے آج کا ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. چلے پھر دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائک آن کر لے. اللہم صلی علی صلی اللہ محمد محمد وعلی آلی محمد کما صلیت
كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم اللهم بارك على بارك الله محمد محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل وعلى إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أشهد أن أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.